शौहर अपनी मनपसंद औरत के लिए अक्सर बेसब्रा हो जाता है। उस वक्त उसे किसी बात का होश नहीं रहता और वो हर हद पार करने को तैयार होता है। वो इतना बेसब्रा हो जाता है कि उसकी समझबूझ की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और उसका जुनून सिर्फ उसकी बीवी को हासिल करने तक महदूद हो जाता है। मेरे निकाह के बाद आमिर का रवैया बिल्कुल ऐसा ही था। निकाह के बाद से वो एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं रह पाता था। कई दिनों से वो मुझसे अपना हक वसूल करने की जिद कर रहा था, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके दिलो दिमाग में बस मेरा ही ख्याल था और वो हर वक्त मुझे हासिल करने की कोशिश में लगा रहता था। आमिर का ये रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो मुझे बहाने बहाने से छूने की कोशिश करता और मेरे बेहद करीब आता। उसके रवैये ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं जानती थी कि मैं उसकी बीवी हूँ और हमारे दरमियान ये ताल्लुक़ शरई तौर पर जायज़ है, लेकिन रुखसती से पहले हमारे ख़ानदान की रिवायात के मुताबिक ये सब गलत समझा जाता था। मुझे डर था कि अगर हमने रुखसती से पहले इस हद को पार किया तो उसका नतीजा हमारी बदनामी की सूरत में निकलेगा। मैं अपनी इज़्ज़त और वक़ार के मामले में बहुत हसास थी और किसी भी सूरत अपनी इज़्ज़त को दागदार नहीं करना चाहती थी। मैंने आमिर को कई बार समझाया कि लड़की की इज़्ज़त बहुत नाजुक होती है और हमें ख़ानदान की मुकर्रर करदा हुदूद का एहतराम करना चाहिए, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके दिल में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो अपनी जज्बातियत पर काबू नहीं पा रहा था। उसका बचपना और जज्बाती रवैया मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा था। आमिर मुझसे 2 साल छोटा था और उसमें अभी भी बहुत बचपना था। वो मेरी बातों को समझने की कोशिश करता, लेकिन उसकी जज्बातियत उस पर गालिब आ जाती थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आमिर को ये बात समझा सकूं कि हमें अपने जज्बात पर काबू रखना होगा और रुखसती से पहले हुदूद का एहतराम करना होगा, लेकिन आमिर इन बातों को नज़रअंदाज कर देता था। वो जज्बात में बहक जाता और मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं उसके रवैये से बहुत परेशान थी। मेरे ख़ानदान की रिवायात के मुताबिक रुखसती से पहले मियाँ बीवी का ऐसा ताल्लुक़ नहायत मायूब समझा जाता था। मैं जानती थी कि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक़ गुनाह नहीं, क्योंकि हम महरम थे, लेकिन हमें दुनिया वालों के हिसाब से भी तो चलना था। लड़की की इज़्ज़त बहुत नाजुक होती है और मैं अपनी इज़्ज़त को कभी भी ख़तरे में डालना नहीं चाहती थी। हमारे ख़ानदान में औरत को एतराज़ करने या अपनी पसंद का इजहार करने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई लड़की इनकार करे या अपनी पसंदीदगी का इजहार करे तो फ़ौरन उसके किरदार पर उंगलियां उठाई जाती। यही वजह थी कि मैं अपने वालिदैन के फ़ैसले पर खामोशी से अमल कर रही थी। मेरे लिए इज़्ज़त सबसे अहम थी और मैं किसी भी हालत में अपनी इज़्ज़त को दागदार नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन आमिर के रवैये ने मुझे उलझन में डाल दिया था। आमिर की उम्र के लड़के अक्सर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेते हैं। यही हाल आमिर का भी था। मैंने कई बार उसे वाज़ेह अल्फाज में समझाया कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन हमें अपनी हुदूद नहीं भूलनी चाहिए, मगर वो मेरी बात सुनने के बजाय अपने ही ख्यालात में मगन रहता था। उसका रोब झाड़ना, पाबंदियाँ लगाना और मेरा ख्याल रखना, ये सब एक जिम्मेदार मर्द जैसा था, लेकिन बाज़ बातों में वो बिल्कुल बच्चों जैसा बर्ताव करता था। आज ही उसका फ़ोन आया और वो कहने लगा, दरवाज़ा खुला रखना, मैं आज रात तुम्हारे पास रहूँगा। मैंने उसे सख्ती से मना करते हुए कहा था, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, लेकिन वो हंस कर बोला, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, जितना कहा है उतना करो। दरवाज़ा खोल के रखो, मैं आ रहा हूँ। मैं अंदर से खौफज़दा थी, लेकिन खुद को पुरएतमाद ज़ाहिर कर रही थी। अगर आज उसने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैं उसे कमरे से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन दिल में ये ख्याल भी था कि वो मर्द है, अपनी मर्जी कर सकता है। मैं औरत थी और मेरी हैसियत महदूद थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अपनी पूरी वजाहत के साथ अंदर आ गया। दराज कद, चौड़ी जिसामत, गंदुमी रंगत जिस पर हल्की सुर्खी नुमाया थी। वो भला का हसीन था। कोई भी लड़की उसे देखकर दिल हार सकती थी, लेकिन मैं रश्क कर रही थी कि वो मेरा था, सिर्फ मेरा। कमरे में दाखिल होते ही वो मेरे करीब बैठ गया, जबकि मैं फ़ौरन पीछे हट गई और गुस्से से बोली, आमिर, यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो क्या सोचेगा? चंद दिनों की बात है, रुखसती के बाद जो चाहो कर लेना। मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे सुकून से रहने दो। आमिर ने फ़ौरन मेरे जबड़े को अपने हाथों से थाम लिया और कहा, देखो समन, मुझसे बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मुझे मेरा हक चाहिए। मैं तुमसे कुछ गलत तो नहीं मांग रहा। अगर हम दोनों रुखसती से पहले कोई ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं तो उसमें क्या ही बुराई थी,
لیکن میں نے فوراً ہی عامر کو خود سے دور جھٹک دیا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ گرم خون کا تھا، اگر میں غصے سے بات کرتی تو وہ مزید آپے سے باہر ہو جاتا۔ اس لیے میں نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ عامر، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تمہارے جذبات کی قدر بھی کرتی ہوں، لیکن اگر اس وقت تمہیں میرے کمرے میں کسی نے دیکھ لیا تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم میری عزت کا تو خیال رکھو۔ عامر نے میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے جواب دیا، زیادہ بکواس نہیں کرو، سب سو چکے ہیں۔ میں دیکھ کر آیا ہوں، کوئی بھی لاؤنج یا ڈائننگ روم میں موجود نہیں ہے، سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہیں، اور اب میں تمہارے ساتھ آرام کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک میرے قریب آ گیا۔ اس کی حرکت نے مجھے بے ساختہ غصہ دلایا اور میں نے رکھ کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا۔ وہ حیرانی سے اپنا گال سہلاتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا، جیسے یقین نہ کر پایا ہو کہ میں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ میں خود بھی حیران تھی کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، وہ مجھے جھٹک کر تن فن کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میری جان پر بنائی تھی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آنے لگے۔ ساری زندگی مجھے اس کے ساتھ گزارنی تھی، لیکن کہیں وہ اس بات کا بدلہ تو نہیں لے گا؟ یہ سوچ کر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں دیر تک کمرے میں بیٹھی سوچتی رہی اور آخر کار تھک ہار کر رونے لگی۔ میری بے بسی آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک روتی رہی اور آخر میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح میرے لیے ایک امتحان بن کر آئی۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ عامر سامنے منہ بسور کر بیٹھا تھا، جبکہ اس کی بہن ناشتہ لگا رہی تھی، جو کہ عام طور پر میرا کام تھا۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر میں ہی اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی، لیکن آج میں یہ نہیں کر پائی تھی۔ میں شرمندہ نہیں تھی، کیونکہ ابھی میں ماں باپ کی ذمہ داری تھی اور شادی تک اپنی عزت کا خیال رکھنا میرا فرض تھا۔ لیکن عامر میری یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ میری طرف دیکھنے کے بجائے ادھورا ناشتہ چھوڑ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی ناراضگی وجہ تھی۔ میں نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، جو کسی بھی مرد کے لیے ناقابل برداشت بات تھی، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ مجھے اپنی عزت اور حدود کا تحفظ کرنا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ کافی دیر تک میں چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی رہی۔ اس کی بہن شاید چائے لینے گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو دھیرے سے بولی، بھابھی، بھائی کہاں گئے؟ میں نے باہر کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ ناراضگی بھرے انداز میں بولی، اچھی بھلی میں سو رہی تھی، آ کر مجھے بیدار کیا کہ ناشتہ دے دو، اور اب جب ناشتہ دے رہی ہوں تو صاحب باہر چلے گئے۔ آج کل ان کے مزاج ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ ویسے کیا آپ دونوں کے بیچ کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی ہے؟ میں فوراً سہم گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گھر والوں کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ارے نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے تم سے کہہ دیا۔ چلو اس کے بدلے میں ناشتہ کر لیتی ہوں، آؤ تم میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ لیکن وہ انکار کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی کہ اسے مزید سونا ہے۔ میں نے اسے فورس نہیں کیا، کیونکہ میرا اپنا موڈ بھی خراب تھا۔ سارا دن میں ادھر ادھر ہی پھرتی رہی، کبھی ڈرائنگ روم، کبھی ٹی وی لاؤنج، کبھی باہر صحن میں، کبھی چھت پر، کبھی کچن میں۔ میری منتشر سوچیں مسلسل عامر کے گرد گھوم رہی تھیں۔ مجھے اسے ایسے ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ گھر کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں کال کر رہا؟ کیوں میرے میسج کا جواب نہیں دے رہا؟ میرے دل میں دعائیں، وسوسے اور پریشانیاں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ کاش وہ گھر آ جائے، بس ایک بار آ جائے، میں خود اسے منا لوں گی، اب اسے انکار نہیں کروں گی۔ یہی سوچتے سوچتے میں کئی بار روئی بھی۔ محبت اگر ناراض ہو جائے تو سکون کہاں ملتا ہے؟ مجھے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ روتے روتے میری آنکھیں سوکھ چکی تھیں۔ میرا عامر مجھ سے اس قدر خفا تھا کہ میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ رات کے 12 بجے جب وہ گھر میں داخل ہوا تو سب سو رہے تھے، بس میں ہی لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دوپہر کو اپنی ماں کو فون پر بتا دیا تھا کہ وہ کام پر گیا ہے اور رات دیر سے واپس آئے گا، کیونکہ فیکٹری میں بہت زیادہ کام ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا میں فوراً کھل اٹھی اور بھاگ کر اس کے پاس پہنچی، لیکن وہ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی یہ بے رخی برداشت سے باہر تھی۔ میں نے فوراً اس کی کلائی تھامی اور کہا، پلیز عامر، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہے۔ کیا تم اپنی محبت کو اس طرح رسوا کرو گے؟ لیکن اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں اس کی بے رخی پر پریشان رہ گئی۔ ایسا تو وہ کبھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کہانی بہت خراب ہو چکی ہے۔ وہ جو تھپڑ میں نے اسے مارا تھا وہ اس کے چہرے پر نہیں، اس کی انا پر لگا تھا، اور مرد کو محبت سے زیادہ اپنی انا عزیز ہوتی ہے، جبکہ عورت کو محبت سے زیادہ اپنی عزت۔
یہی چیز اب ہمارے درمیان حائل تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ اسے منانا بہت مشکل ہوگا، لیکن اس بار شاید مجھے منانے کے بدلے خود کو اس کے سپرد کرنا پڑے گا۔ اپنی محبت کو منانے کی خاطر میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے لیے کھانے کی ٹرے سجائی اور اس کے کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ میں نے پورے گھر پر ایک نظر ڈالی۔ ڈائننگ روم سنسان پڑا تھا۔ ٹیبل پر ہلکی روشنی باہر سے آ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بڑے صوفے پر لگی پینٹنگ کی روشنی میں ایک خاص منظر بن رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی دائیں صرف کچن تھا۔ کچن کے ساتھ ہی میری امی ابو کا کمرہ تھا، پھر چاچی اور عامر کے امی ابو کا کمرہ، اور پھر عامر کی بہن کا کمرہ تھا۔ میرے اور میرے امی ابو کے کمروں کے دروازے بند تھے، مطلب سب سو گئے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر عامر کا کمرہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ شاید شاور لے رہا تھا۔ میں باہر ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے کا بلب روشن تھا۔ درمیان میں بیڈ رکھا تھا اور دونوں طرف سائڈ ٹیبل تھے جن پر لیمپ، جگ اور گلاس پڑے تھے۔ دیوار پر ہمارے نکاح کی تصویر لگی تھی جسے دیکھ کر میں مسکرا دی۔ ایک طرف الماری میں اس کی کتابیں اور فائلز رکھی ہوئی تھیں۔ نیچے ٹیبل پر لیمپ اور فائلز پڑی تھیں۔ دوسری طرف ایک بڑا گملہ رکھا تھا اور دیواروں پر پینٹنگز آویزاں تھیں۔ بائیں طرف باتھ روم تھا جہاں نائٹ بلب روشن تھا اور اس کی روشنی میں منظر کچھ خوفناک لگ رہا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ کمرہ ہمارے ہونے والا تھا اور یہ سوچتے ہوئے میں مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ میں تھوڑا گھبرا گئی تھی کیونکہ مجھے خوف تھا کہ وہ رات والے تھپڑ کا بدلہ نہ لے لے۔ عامر بلیک شلوار قمیض میں بہت اچھا لگ رہا تھا، جیسے کسی شہزادے کی طرح۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی قسمت پر رشک آیا کہ اتنا خوبصورت مرد میرا شوہر ہے، لیکن پھر سوچا کہ یہ مرد میری عزت کیسے پامال کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے بالکل نظر انداز کر کے بال بنانے لگا۔ میں قدموں سے قدم ملاتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور دھیرے سے پیچھے سے اس کے گلے لگ گئی۔ اس کے جسم نے ایک جھٹکا محسوس کیا جو میں نے بخوبی محسوس کیا۔ وہ مجھے اہمیت نہیں دے رہا تھا اور اس نے دھیرے سے مجھے خود سے الگ کیا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ میں اس کے قریب ہی بیٹھ گئی اور سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میری خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، تم جو چاہو کرو۔ اچانک ہی اس نے اپنا کھانا روک دیا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں ہوش میں آئی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ میرے ہاتھ سے دھیرے دھیرے کھانا کھا رہا تھا۔ میرے لبوں پر چپکا پھول تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ میں چاہتی تھی کہ اسے سمجھاؤں کہ یہ غلط ہے۔ شادی سے پہلے ہمیں تعلق نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر میں کچھ کہتی تو شاید ہمارا رشتہ خراب ہو جاتا۔ محبت میں جدائی کا سوچ کر میری جان نکل جاتی تھی۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے جدا ہونے کا خیال بھی دل دہلا دیتا ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ دل میں یہی سوچا کہ میں اسے منانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ میں بڑی غلطی کرنے والی ہوں۔ اس نے اپنا کھانا تناول کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میرے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ مجھے خوف آ رہا تھا، لیکن میں اپنے خوف سے اف نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی، جس کے بعد مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آج اپنی تمام حدیں تجاوز کر جائے گا۔ اس نے اس رات مجھ سے اپنے تمام حقوق وصول کیے تھے۔ میں نے کئی بار اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے آج اسے دھوکہ دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے گا۔ اس بات کے بعد کوئی بھی عورت اپنی زبان نہیں کھولتی، کیونکہ جو مرد آپ کا پسندیدہ ہو اس کا غلط کام بھی آپ کو غلط نہیں لگتا۔ اس کی کمی اور ناراضگی عورت کے لیے وبال بن جاتی ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور یہی اس کی بیوقوفی ہوتی ہے۔ وہ دل کی باتیں مان لیتی ہے اور اس کی قیمت پر نقصان اٹھاتی ہے۔ میں بھی یہی کرنے والی تھی۔ صبح فجر کے وقت میں اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اس سب سے اتنی تھک چکی تھی کہ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں فجر کی نماز پڑھ لیتی۔ اگلی صبح میرے لیے بہت روشن ثابت ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اٹھانے کے لیے عامر خود آیا تھا۔ اس نے دھیرے سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیریں، جس سے میری آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ وہ میرے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا، میری جان، صبح بخیر، ناشتہ دے دو، مجھے کام پہ جانا ہے، رات کو تمہارے ساتھ خلوت کے لمحے گزارنے ہیں۔ میں فوراً ناراض ہو گئی اور وہ مجھے ناراض دیکھ کر ہنسا اور بولا، اب تو تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ جو سکون مجھے کل رات محسوس ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ چلو میں ڈائننگ ٹیبل پر انتظار کر رہا ہوں، اب جلدی آ جاؤ۔ میں بھی بوکھلا کر بولی، اگر بیوی کے نخرے نہیں اٹھا سکتے تو پھر بیوی بنایا کیوں؟ وہ پھر ہنستے ہوئے بولا، چلو ٹھیک ہے، پھر ہم سو جاتے ہیں، لیکن اگر اس وقت کوئی شخص دیکھ لیتا تو بہت برا ہوتا۔ میں فوراً بستر سے نکل کر باتھ روم میں بھاگی اور مجھے باتھ روم تک اس کی ہنسی سنائی دی۔ شاور لیتے وقت میرے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ تھی، شاید میں بھی اس کے اس عمل سے مطمئن تھی۔
باہر آ کر میں اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ شاید مجھے بھی اس کی خلوت سے وہ سکون ملا تھا جو وہ محسوس کر چکا تھا۔ آج میں بہت پرسکون تھی۔ اتنا سکون مجھے زندگی میں کبھی نہیں محسوس ہوا تھا۔ میں باہر آ کر اس کا ناشتہ بنانے لگی اور وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا موبائل چلانے میں مصروف تھا۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ اور حشاش بشاش حالت دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں بھی نخرے نخرے کر رہی ہوں۔ میری اماں نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، سمن، سب خیر تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اتنی مسکراہٹ کیوں آ رہی ہے؟ ان کے اچانک بولنے پر میں چونک گئی اور فوراً سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آپ کو ایسی غلط فہمی ہو رہی ہوگی۔ میں نے خود کو فوراً سنبھال لیا، لیکن شاید عامر کا رنگ میرے چہرے پر آ گیا تھا۔ وہ بھی ماں تھی اور ماؤں سے کہاں کچھ چھپتا ہے۔ مائیں تو چہرے، آنکھوں اور چال سے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ اولاد کیا سوچ رہی ہے، کیا کر رہی ہے اور کیا کرنے والی ہے۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ میری اماں نے اچانک کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ ماں ہیں اور سب کچھ سمجھ رہی ہے، لیکن اس کی چھٹی حس نے میری حقیقت کو جان لیا تھا۔ میں خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی اور اسے باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری اماں نے مجھے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تھوڑا احتیاط کیا کرو، خدا نہ کرے کچھ الٹا سیدھا ہو جائے تو عزت پر بات آ سکتی ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ ان کا ایسا کہنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایک دم میرے دماغ میں عجیب وسوسے آئے کہ کہیں انہوں نے مجھے اور عامر کو ساتھ نہ دیکھ لیا ہو، لیکن پھر فوراً اپنی سوچ کو جھٹک دیا، کیونکہ جس وقت میں کمرے میں داخل ہوئی تھی اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا، اور خاص طور پر امی اور چچا کو میں نے خود دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے عامر کے لیے ناشتہ تیار کیا اور اس کے پاس لے گئی۔ اس نے بھی میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور ہم دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت بھی ہوتی رہی، جس میں زیادہ تر ذکر کل رات کا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ کام پر چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی شادی کے وہ حسین دن یاد آ گئے جب میری اور عامر کی شادی ہوئی تھی۔ یہ شادی بڑوں کی پسند سے ہوئی تھی، لیکن اس میں عامر کا بھرپور ساتھ تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا اور میرے چاچا کا بیٹا تھا۔ میں نے اس شادی پر فوراً اعتراض کیا تھا کیونکہ میرا ماننا تھا کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں 2 سال چھوٹے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، لیکن گھر کا رشتہ تھا اور عامر اچھا کھاتا اور کماتا تھا۔ میری اماں نے فوراً ہی مجھے ڈانٹا اور چچا کو اس رشتے کے لیے رضامندی دے دی۔ نکاح کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس میں عامر کی بھی رضامندی شامل تھی۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور شادی کا خواہش مند تھا۔ شادی سے پہلے اس کی ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ لڑکی تم سے 2 سال بڑی ہے، مگر عامر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ فرق تو مجھے بھی نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں اس کے سامنے بہت چھوٹی سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ دراز قد، چوڑی جسامت اور بہت پرکشش تھا اور اس کے سامنے میں ایک خوبصورت گڑیا لگتی تھی۔ کہتے ہیں محبت تو کبھی بھی کسی سے ہو سکتی ہے، یہ نہ شکل دیکھتی ہے، نہ نسل، نہ قوم، نہ ذات، یہ تو بس آزاد ہوتی ہے۔ ہر چیز سے، ہر کسی سے ہمیں بھی محبت ہو گئی تھی اور عمر کا فرق کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ محبت کو ہونا تھا تو وہ ہو گئی تھی۔ جیسے میرا منگیتر خوش شکل تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بہت خوبصورتی سے بنایا تھا اور میں پورے خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ تبھی تو مجھ پر میرا 2 سال چھوٹا کزن فدا ہو گیا تھا۔ جب ہمارا نکاح ہوا اور اس کے بعد ہماری سمجھ بوجھ بڑھ گئی تو مجھے عامر بہت پسند آیا تھا۔ اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میرا خیال رکھا اور مجھے بے حد پیار دیا، جس کے نتیجے میں فوراً میں اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ لیکن اب اس کا مجھے مجبور کر کے قریب آنا مجھے بہت مایوس کن لگ رہا تھا۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ ابھی ہم یہ نہیں کر سکتے، شادی کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کر لینا۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تمہارا محرم ہوں، اب جو بھی میں تمہارے ساتھ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں اسے بتا بتا کر تھک گئی تھی کہ کچھ حدود ہوتی ہیں جن کا خیال ہمیں رکھنا پڑتا ہے، مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور عامر اس رات کے بعد میرے قریب 2 بار آیا تھا۔ ہمارے درمیان اس خلوت کے لمحے کو 2 مہینے ہو گئے تھے اور اس دوران میری طبیعت بھی اچانک خراب ہونے لگی تھی۔ بیٹھے بیٹھے چکر آنا، دل کا اچانک متلانا، یہ سب کچھ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ سوچا تھا کہ اماں کو بتا دوں، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ کہیں وہ کچھ الٹا نہ سمجھ لیں۔ ویسے بھی مجھے اپنے حالات بہتر نہیں لگ رہے تھے۔ ایک لڑکی کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے جب وہ اس دوراہے سے گزرنے والی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک دن صبح کے وقت جب میں امی کے ساتھ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، مجھے اتنی زور کا چکر آیا کہ میری جان نکلنے کے قریب تھی۔ میں حواس باختہ ہو کر کچن میں ہی گر پڑی۔ میری امی اور چچی سب پریشان ہو گئے اور گھر میں کوہرام مچ گیا۔ عامر بھی بھاگ کر کچن میں آیا اور مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر ہسپتال لے گیا،
جب لیڈی ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور وہ خبر دی جو عامر اور اس کی ماں کو سنائی، وہ ہم سب کے ہوش اڑا دینے والی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ میں 1 ماہ کی حاملہ ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ سب کے سامنے جانے سے شرمندگی ہو رہی تھی، ہاتھوں میں لرزش آ رہی تھی اور سارا جسم نڈھال ہو چکا تھا۔ مجھے سب کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں بے بس ہو کر روتی جا رہی تھی۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ میری اور عامر کی رخصتی ہو چکی ہے، لیکن میری امی اور چچی نے بات سنبھال لی۔ انہوں نے یہی کہا کہ جی بچوں کی شادی کچھ مہینے پہلے ہوئی ہے۔ اور میری ماں مسلسل مجھے گھورتی جا رہی تھی۔ راستے بھر میں چچی اور امی کی نگاہیں کسی تیر کی مانند میرے وجود سے آر پار ہو رہی تھیں، اور عامر کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار واضح تھے۔ جب ہم دونوں گھر واپس آئے تو میری اماں فوراً مجھے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئیں، اور عامر اپنی ماں کو دیکھ کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ ویسے بھی لڑکوں کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، اصل مسئلہ تو ایک لڑکی کے لیے ہوتا ہے جب وہ رخصتی سے پہلے کسی مصیبت میں پھنس جائے، اور میں بھی بالکل ایسی ہی سولی پر لٹک چکی تھی۔ سب کی نظروں میں غلط ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مرد ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور میں عورت ہوں، مجھے رسوا کیا جائے گا۔ کئی وہم اور وسوسے میرے دماغ پر مسلط ہو چکے تھے، اوپر سے یہ نئی پریشانی۔ کمرے میں آ کر میری ماں نے میرے چہرے پر 2 تھپڑ اسید کیے اور غصے سے بوکھلا کر کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس چیز کا خیال رکھنا، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اب دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ کیا جواب دوں گی میں تمہارے باپ اور چاچا کو کہ تمہارے بچے رات کے اندھیرے میں یہ گل کھلاتے پھر رہے ہیں؟ میں غصے سے بھن گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں امی کو کیا بولوں۔ میری ماں وہاں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تمہارے سسرال میں تمہاری کوئی عزت رہ جائے گی؟ تمہاری چچی تمہیں دن رات تانے مارے گی جو تم نے اس کے بیٹے کے ساتھ رخصتی سے پہلے ہی اپنی حدیں پار کر لیں۔ تو یہ سب کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ کیوں تو نے ہماری عزت خاک میں ملا دی؟ تجھے ذرا بھی ہمارا خیال نہیں آیا؟ کاش کہ تم جیسی اولاد مجھے نصیب ہی نہ ہوتی۔ میری ماں مجھے بددعائیں دے کر چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بہت روئی۔ مجھے عامر سے بہت شکوے تھے۔ میں نے اسے کتنا منع کیا تھا کہ ابھی ہم یہ نہیں کرتے۔ مجھے اسی چیز کا ڈر تھا، اور یہ چیز اب حقیقت بن کر میرے سامنے موجود تھی۔ چچی اور امی نے مشترکہ فیصلہ لے کر ہماری رخصتی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن چاچا اور بابا اس بات کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے عامر اپنے گھر اور گاڑی لے لے، پھر ان کی رخصتی کروائیں گے، مگر چچی اور امی نے اپنے شوہروں کو دبے الفاظ میں سمجھا دیا تھا۔ میں نے عامر سے بالکل بات کرنا بند کر دی تھی۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں۔ ہماری رخصتی بہت سادگی سے کر دی گئی تھی۔ رخصتی کے رات جب عامر میرے قریب آنے لگا تو میں فوراً ہی اس سے دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ میں اپنے بڑوں کو ناراض کر کے رخصتی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عامر مجھے منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے جھٹک کر کروٹ بدل کر سو گئی۔ پھر اچانک اس نے میرا رخ اپنی طرف کیا اور دھیرے دھیرے اپنی محبت سے مجھے اپنے قریب کیا۔ میں بھی کب تک اس سے ناراض رہتی؟ اس بات میں میری بھی رضامندی شامل تھی۔ خاموشی سے میں نے اپنا وجود اس کے سپرد کر دیا اور اس نے مجھے محبت سے سمیٹ لیا۔ مہینوں بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سے بیٹے سے نوازا تھا، مگر آج جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو میرا دل رو پڑتا ہے کہ کاش یہ سب کچھ اس طرح نہ ہوتا، کاش میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرتی۔ میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ نکاح ہوتے ہی بچوں کی رخصتی کروا دینی چاہیے، ورنہ بعد میں بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی میں تو ایک محبت کرنے والا اور ساتھ دینے والا شریک حیات تھا۔ اس نے میرا احساس کرتے ہوئے زمانے کی رسوائی سے بچا کر مجھے اپنے آنگن میں جگہ دے دی۔ لیکن لڑکوں کی زیادہ تر اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے جو مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے، لیکن کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میری تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ ہر چیز پر سمجھوتا کر لیں۔ دیکھیں، عزت کے معاملے میں کبھی بھی کوئی رسک نہ لیں یا سمجھوتا نہ کریں، اور ایسے لوگوں کو پہچانا کریں اور محتاط رہا کریں جو ہر وقت کسی نہ کسی کی عزت پر گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے اور سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔